बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये तीसरा दर्स है जो इससे पहले मैंने बताया है कुर पानी और कलील पानी, जारी पानी, बारिश का पानी, कुएं का पानी वगैरह। तो इससे पहले मैंने बताया है कुर का पानी यानी एक कुर पानी के अहकाम बताए हैं। अब कलील पानी किसे कहते हैं? कलील पानी से मुराद वो पानी है जो जमीन से जोश मार कर ना निकले और कुर से कम। यानी अगर जमीन से नहीं निकल रहा है, जोश मार कर नहीं निकल रहा है और फिर वो एक कुर से कम है, यानी 3.5 बारिश लंबान, चौड़ान और गहरान में नहीं है, यानी एक कुर नहीं है। अगर उसमें नजासत मिल जाए तो वो नजिस हो जाएगा। और कलील पानी में नजिस चीज, अगर कलील पानी नजिस चीज पर डाल दिया जाए तो वो कलील पानी नजिस हो जाता है। यानी जो एक कुर से कम पानी है और किसी नजिस चीज के ऊपर डाल दिया जाए तो वो पानी नजिस हो जाएगा। ये कलील पानी है जो कि मतलब जमीन से जोश मारकर ना निकलता हो। अच्छा, जारी पानी, ये जारी पानी किसे कहते हैं? वो पानी है जो जमीन से जोश मार कर निकले, यानी चश्मे की सूरत में जमीन से निकले, उसको जारी कहते हैं। और वो ऐसा जारी ना हो कि निकला और फिर रुक गया, निकला और फिर रुक गया, नहीं, जो मुसलसल जमीन से उबलता रहे, जिससे चश्मा और इस तरह का कोई और पानी, उसे कहते हैं यानी जारी पानी। जारी पानी चाहे कुर से कम हो फिर भी नजासत के मिलने से नजिस नहीं होता। यानी जो चश्मे से निकल रहा है पानी, जो उबल रहा है पानी, वो चाहे कुर की मिकदार से कम हो और उसे नजासत मिल जाए या नजासत उसमें गिर जाए तो वो नजिस नहीं होता। हाँ, अगर उसका रंग या बू या जायका वो बदल जाए तो वो नजिस हो जाएगा। मसलन नजासत पड़ी हुई है और उससे मिल करके आ रही है और नजासत का खून या मतलब कोई चीज़ और गंदगी मतलब पखाना है और उसके ज़रात जो है ना उसके साथ मिलकर आ रहे हैं, या मतलब पेशाब के ज़रिए से उसका रंग बदल गया है, जैसे भी है, या जायका उसका बदल गया है नहीं, तो वो नजिस हो जाएगा। वइल्ला वो नजिस नहीं होगा जबकि वो जारी है। अगर जारी पानी में नजासत पड़ जाए और उसके एक हिस्से के रंग, बू या जायके को बदल दे तो सिर्फ वही हिस्सा नजिस होगा और बाकी का वो हिस्सा जो चश्मे से मुत्तसिल है, चाहे कुर से कम हो, पाक रहेगा। यानी अगर जारी पानी है, पानी बह रहा है, जारी पानी है, पानी बह रहा है और चश्मे से उबल रहा है, तो उसमें अगर नजासत मिल जाए, उससे मुत्तसिल हो जाए, चाहे कुर से कम हो, चाहे वो कुर से कम हो, पाक रहेगा। अलबत्ता नहर का दूसरा पानी जो कुर की मिकदार हो या कुर की मिकदार में ना हो लेकिन चश्मे से मुत्तसिल हो, बशर्ते कि वो चश्मे से उस पानी के जरिए मिला हो, जिसमें नजासत ना हो, तो वो पाक है वरना नजिस है। अजीब मसला है, इसको गौर करने की बात है। यानी अगर जारी पानी में नजासत पड़ जाए और उसके एक हिस्से के रंग, बू या जायके को बदल दे तो सिर्फ वही हिस्सा नजिस होगा और पानी का दूसरा हिस्सा जो चश्मे से मुत्तसिल है, चाहे कुर से कम हो, वो पाक रहेगा। अलबत्ता नहर का दूसरा पानी जो कुर की मिकदार हो या कुर की मिकदार में ना हो लेकिन चश्मे से मुत्तसिल हो, बशर्ते कि वो चश्मे से उस पानी के जरिए मिला हो जिसमें नजासत ना हो, तो वो पाक है वरना नजिस है।
اگر وہ نجاست مل گئی ہے اس میں، چشمے سے متصل ہے اور اس کا رنگ و ذائقہ بدلا نہیں ہے تو وہ پاک ہے، وإلا وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ اب اس میں غور طلب ایک بات اور ہے، اور یہ پوائنٹڈ بات ہے، جو بارش کا پانی ہے جس سے جو ہے نا ہم لوگوں کا اکثر سابقہ پڑتا رہتا ہے، ہر وہ نجس چیز جس میں اصل نجاست نہ ہو، اگر ہر وہ نجس چیز جس میں اصل نجاست نہ ہو، ایک مرتبہ جس پر بارش ہو جائے تو جس جگہ بارش کا پانی گر جائے گا وہ پاک ہو جائے گی۔ یعنی بارش ہو رہی تھی اور ایسی جگہ بارش ہو رہی تھی جہاں پر نجاست تھی، اور وہ نجاست پر بارش ہو رہی تھی، تو جس جگہ پر بارش ہو رہی تھی تو اس جگہ کا پانی جو ہے وہ پاک ہوگا، لیکن فرش و لباس وغیرہ کا نچوڑنا لازم نہیں، خواہ وہ بارش کے پانی کے ساتھ دھوئے جائیں یا کسی اور پانی کے ساتھ، لیکن بارش کے ایک دو قطروں کا اس پر پڑنا کافی نہیں ہے۔ یعنی اگر بارش کا پانی جو ہے نجاست کو اگر پاک کرتا ہے، دور کرتا ہے، تو اسے مراد یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یعنی تھوڑا سا پانی گرا اور ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں بارش کا پانی اس پر پڑ گیا ہے تو وہ پاک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنا پانی گر جائے اس پر، اس کپڑے کے اوپر جس پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ یہ یعنی پوائنٹڈ بات ہے کہ جو کپڑا نجس ہو گیا ہے اور بارش اس کے اوپر گر جائے، اتنی بارش گر جائے کہ زمین پر پانی بہنے لگے، تو اس کپڑے کا نچوڑنا بھی کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ اس پر سے پانی بہہ جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لباس، قالین اور اس جیسی چیزوں پر زیادہ پریشر ضروری نہیں ہے، یعنی لباس، قالین اور اس جیسی چیزوں پر زیادہ پریشر ضروری نہیں ہے، وہ بارش کے پانی ہی سے دھل جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کو پریشر سے آپ دھوئیں اور یہ کریں وہ کریں یا اس کو نچوڑیں، لیکن اگر اس کو بارش میں آپ نے ڈال دیا ہے، رکھ دیا ہے اور اس پر بارش ہو گئی ہے تو، اور آپ اتنی بارش ہو جائے کہ زمین پر پانی بہنے لگے تو یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ جب بارش کا پانی اصل نجاست پر پڑ کر دوسری جگہ جا پڑے تو اگر اس کے ساتھ اصل نجاست نہ ہو اور اس میں نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ بھی نہ آیا ہو تو پاک ہے۔ یعنی بارش کا پانی اصل نجاست پر پڑے، دوسری جگہ جا پڑے، یعنی اصل نجاست پر جا پڑے اور وہ پانی دوسری جگہ پر جائے اور بارش ہو رہی ہے تو وہ پانی جو ہے نا پاک ہوگا، نجس نہیں ہوگا، اور بشرطے کہ اس کا رنگ، بو، ذائقہ اور اس میں نجاست کے ذرات نہ ہوں تو وہ پاک ہوگا، وإلا وہ نجس ہوگا۔ مثلا اگر بارش خون پر برسے اور اس کا چھینٹا اڑ کر دوسری جگہ جا پڑے تو اگر اس میں خون کا ایک ذرہ بھی موجود ہو یا اس میں خون کا رنگ یا بو یا ذائقہ آیا ہو تو وہ نجس ہے۔ مثلا ایک کپڑا تھا، اس کپڑے پر خون تھا اور اس پر بارش ہوئی، اور وہ جب بارش ہوئی تو اس کے چھینٹے جو تھے اڑ کر کے دوسری جگہ پر پڑے، اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خون کے جو خون پر بارش ہوئی ہے اس کے چھینٹے جو ہیں اس پر آئے ہیں، تو وہ پانی نجس ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ اگر مکان کی چھت پر یا اس کے دروازے پر اصل نجاست موجود ہو تو جب تک بارش چھت پر پڑ رہی ہے اور پانی اس نجس چیز پر پڑ کر چھت یا پرنالے کے ذریعے نیچے آ رہا ہے وہ پانی پاک ہے، اور بارش رکنے کے بعد علم ہو کہ پانی پرنالہ وغیرہ سے گر رہا ہے، اس نجاست سے مل کر آ رہا ہے تو پھر وہ پانی نجس ہے۔ یعنی جب تک کہ بارش ہو رہی تھی
اور کسی نجس چیز پر پانی گر رہا تھا، تو جب تک بارش ہو رہی تھی اور وہ پانی پرنالے کے ذریعے سے نیچے آ رہا تھا، چونکہ بارش ہو رہی ہے اوپر سے تو وہ پرنالے کے ذریعے سے پانی آ رہا تھا، تب تک تو وہ پاک ہے، جب تک کہ اس میں نجاست کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو۔ اگر نجاست کا شائبہ پایا جا رہا ہے، اس کا رنگ وغیرہ بدلا ہوا ہے تو وہ نجس ہے، لیکن اگر بدلا ہوا نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ ہاں، اگر نجس چیز پر پانی گر رہا ہے اور گرتے گرتے بارش رک گئی، اب وہ پانی جو وہاں پر چھت پر جمع ہوا تھا اور نجاست سے جو نچڑ کر کے جا رہا تھا، اب پرنالے کے ذریعے سے جو نیچے جا رہا ہے تو وہ پانی نجس ہوگا۔ جس نجس زمین پر بارش کا پانی برسے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ جس نجس زمین پر بارش کا پانی برسے تو وہ پاک ہو جائے گی، اور اگر بارش کا پانی زمین پر جاری ہونے لگے اور اس جگہ پر جا ملے کہ جو چھت کے نیچے کی نجس جگہ ہے تو وہ نجس جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ یہ پوائنٹڈ بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ خاص طور سے۔ جس نجس زمین پر بارش کا پانی برسے تو وہ پاک ہو جائے گی، یعنی جو ایک زمین تھی وہ نجس تھی، وہاں پر پیشاب تھا وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پر بارش ہونے لگی اور بارش کا پانی اس پر پڑ رہا ہے۔ اگر بارش کا پانی زمین پر جاری ہونے لگے اور وہ بارش کا پانی جو ہے نا اتنا بارش ہو جائے کہ وہ پانی وہاں پر بہنے لگے اور اس جگہ پر جا ملے کہ جو چھت کے نیچے کی نجس جگہ ہے، یعنی چھت کے نیچے کی نجس جگہ پر بھی وہ جا ملے تو وہ نجس جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ اور اگر نجس خاک بارش کے پانی پڑنے کی وجہ سے کیچڑ ہو جائے تو پاک ہو جائے گی۔ اگر کوئی مٹی خاک وغیرہ تھی اور وہ نجس تھی، یہ بھی پوائنٹڈ بات ہے کہ نجس خاک یعنی مٹی وغیرہ بارش کے پانی پڑنے کی وجہ سے کیچڑ ہو جائے، یعنی کیچڑ بن جائے، کیچڑ میں تبدیل ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گی، کیونکہ اس پر بارش کا پانی پڑا ہوا ہے۔ اور جب بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے اور کوئی کی مقدار سے کم ہو تو جب تک بارش ہو رہی ہے کسی نجس چیز کو اس میں دھویا جائے اور اس پانی میں نجاست کا رنگ یا بو ذائقہ بھی نہ آئے تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ یعنی ایک جگہ پر پانی جمع ہو رہا تھا، بارش ہو رہی تھی اور پانی جمع ہو رہا تھا، حالانکہ وہ ایک کر نہ ہو، یعنی 3.5 بالش لمبان اور چوڑان اور گہران بھی نہ ہوا ہو، اتنی مقدار میں نہ جمع ہوا ہو، لیکن اگر بارش ہو رہی ہے اس میں کوئی کپڑا دھویا جائے تو وہ پاک ہوگا۔ لیکن بارش اگر رک جائے گی اور کر بھر پانی وہ نہیں ہے تو وہ پانی نجس ہوگا اور اس سے کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر پاک فرش نجس زمین پر بچھا ہوا ہو، یعنی اگر ایک فرش تھا جو پاک تھا لیکن وہ بچھا ہوا کہاں ہے؟ نجس جگہ پر بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر بارش کا پانی برسے اور وہ پانی نجس زمین پر جاری ہو جائے تو فرش نجس نہیں ہوگا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ یعنی ایک نجاست تھی اور وہاں پر کوئی میں نے کپڑا بچھا دیا یا کوئی مطلب قالین وغیرہ ڈال دیا، لیکن نیچے کی زمین جو تھی وہ نجس تھی، جب بارش ہوئی تو وہ قالین بھی پاک ہو گئی اور نیچے کا زمین کا حصہ بھی پاک ہو گیا۔ اچھا، اسی میں اب چوتھے نمبر پر ہے کنویں کا پانی۔ وہ کنواں جس کا پانی زمین سے ابلتا ہے، وہ اگر کر کی مقدار سے کم ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے تو جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو وہ پاک رہے گا۔ البتہ ایسی صورت میں مستحب ہے کہ نجس چیزوں میں سے بعض چیزوں کے کنویں میں گرنے کے بعد اتنی مقدار میں پانی نکالا جائے جتنی مقدار میں فقہا نے بتلایا ہے، بیان کیا ہے۔ اگر کنویں میں نجاست پڑ جائے اور اس کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ یا بو ذائقہ تبدیل ہو جائے، پھر اگر اس پانی کی تبدیلی زائل ہو جائے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ پانی اس وقت تک پاک ہوگا جب کنویں سے ابلنے والے پانی سے مخلوط ہو جائے۔ یعنی اگر اس میں پانی وغیرہ، یعنی اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے
اور اس میں رنگ بو ذائقہ وغیرہ تبدیل نہیں، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب تک کہ اس میں یعنی پانی ابلے گا نہیں تب تک وہ پاک نہیں ہوگا، اور اس کو وہ نجاست کو زائل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔